बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, इससे कबल हमने महकमा मेहनत में होने वाली करप्शन के मुतालिक आपको आगाह किया था और पिछले व्लॉग पे मैंने बताया था कि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 2 अरब रुपए की करप्शन हुई महकमा मेहनत के वर्कर वेलफेयर बोर्ड में, और उसकी तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया था। लेकिन आज के व्लॉग में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2008 से लेकर 2023 तक तकरीबन 12 अरब रुपए की करप्शन के जो स्कैंडल हैं वो मंजर आम पर आए हैं। और इस सिलसिले में सबसे पहले मैं जो आपको तफसीलात से आगाह करूँगा वो है कोटड़ी में 2018 में एक लेबर सिटी कायम की जा रही थी, और उस लेबर सिटी में तकरीबन 1504 फ्लैट बनाने थे। उस लेबर सिटी में मसाजिद भी थी और उस लेबर सिटी में प्ले ग्राउंड भी थे, प्ले लैंड भी थे, और दूसरे जो वर्कर्स के लिए जो सहूलतें थी, बहुत सी सहूलतें मौजूद थी, एमिनिटी प्लॉट्स थे मुख्तलिफ़ किस्म के। इस लेबर सिटी के लिए 8 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर हुई थी वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से। और इस लेबर सिटी के लिए सिलसिले में जो एनओसी थी या जो प्रोजेक्ट की मंजूरी थी उसमें उस वक्त सूबाई वज़ीर जो थे मेहनत जनाब नासिर हुसैन शाह ने खासी मेहनत की थी, और इस लेबर सिटी को की मंजूरी के लिए मंजूरी भी हुई और इसके टेंडर्स भी हुए थे। इस टेंडर्स इस लेबर सिटी के लिए 4 कंपनियों को की जो थी प्री क्वालिफिकेशन की गई थी। इस में जो 4 कंपनियां थी, सबसे पहली जो कंपनी थी वो जेजे बिल्डर्स, दूसरी कंपनी थी मेयो कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स के नाम से थी, तीसरी शहजाद एंड कंपनी थी, और चौथी कंपनी थी उमर एंड सन्स के नाम से थी। तो ये 4 कंपनियां थी, और इस 4 कंपनियों के नाम जो तो थी वो प्री क्वालिफिकेशन कराई गई थी। अब इन 4 कंपनियों की तफसीलात मैं आपको बता दूं। जेजे बिल्डर्स जो थी वो थी मुज़फ़्फ़र शाह की कंपनी। मुज़फ़्फ़र शाह जो ख़ुद प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड में। और ये कंपनी जो है बहुत पुरानी कंपनी है। इससे पहले इस कंपनी के ऑनर थे ज़फ़र सलीम, जो पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर हुआ करते थे वर्कर वेलफेयर बोर्ड में, वही इस कंपनी के ऑनर हैं। इस कंपनी ने तकरीबन 36 जो है वर्कर वेलफेयर बोर्ड की कॉलोनियाँ तामीर की हैं। और ये जो मेयो कंस्ट्रक्शन के नाम से है, अफजल मेयो की कंपनी है। अफजल मेयो जो है वो बदनाम ज़माना एहतशाम जो जाली डिग्री लेकर वर्कर वेलफेयर बोर्ड में 18 ग्रेड में अपॉइंट हुए हैं, उनकी जाली डिग्री है। आज तक भी वो अपनी डिग्री जो है उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। अगर उसकी डिग्री की वेरिफिकेशन हो तो वो जाली अपॉइंटमेंट है उनका। ना तो अखबारात में उनकी जो है वो कोई इश्तार आया था, उसके हवाले से वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किए गए थे, और जिस नाम से उन्होंने उनको अपॉइंट किया गया है और उसकी डिग्री दूसरी थी, और वो दूसरी डिग्री से जो है उनका एप्लीकेशन जो है वो जमा हुई थी। तो मेयो बिल्डर जो थी वो एहतशाम के वालिद हैं, अफजल मेयो उनकी है। और जो तीसरी कंपनी है उमर एंड सन्स, वो है जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह की उन्हें सरपरस्ती हासिल है। बताया जाता है कि सक्खर में जो 1000 फ्लैट्स बनाए हैं वो उमर एंड सन्स ने बनाए हैं, जो मुबैना तौर पर फ्लैटों को बाकायदा फ़रोख्त किया गया है। तो इन 4 कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन की गई थी। इन 4 कंपनियों को 8 अरब रुपए का ठेका दिया गया था। इस 8 अरब रुपए के ठेके के बाद जब काम इनको वर्क आर्डर दिए गए तो वर्क आर्डर के साथ इनको 70 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर इनको एडवांस पेमेंट की गई थी। जब एडवांस पेमेंट हुई तो उसके बाद चूँकि वज़ारत तब्दील हो चुकी थी, और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब को जब पता लगा तो उन्होंने इस अपनी जो काविशें की थी, जो मंजूरी के लिए जो मेहनत की थी, उसके हवाले से जो उनकी कमीशन बनती थी मुबैना तौर पर, उन्होंने डिमांड की 10 करोड़ रुपए, और उस वक्त उनको 10 करोड़ रुपए कमीशन के जो है मुबैना तौर पर अदा किए गए थे। बकिया जो थी वो 70 करोड़ में से जो कुछ ठेकेदारों को दिए गए थे, और कुछ जो कमीशन अफसरान की बनती थी वो उनमें तकसीम हुई थी। जब ये 70 करोड़ रुपए की पेमेंट के बाद ये ठेकेदार जब इस सरजमीन पर जो कोटड़ी की लेबर सोसाइटी के नाम पर ज़मीन हासिल की गई थी, उस ज़मीन पर काम करने के लिए गए, काम शुरू किया गया,
تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں کا ڈپٹی کمشنر اور تمام پہنچ گئے، وہاں کے علاقے کے منتخب نمائندے بھی، اور عوام نے بھی پہنچ کر وہاں بڑی ہلڑ بازی کی اور کام کو رکوا دیا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو جس پر آپ لیبر سٹی قائم کر رہے ہیں یہ تو لوگوں کی زمین ہے، آپ نے کس طرح سے زمین پر کام شروع کر دیا ہے، تو کام روک دیا گیا۔ پھر جب معلومات حاصل کی گئی تو سینئر ممبر بورڈ نے اس زمین کو کینسل کر دیا تھا، کیونکہ اس کی جو مدر انٹری نہیں تھی، جس کی وجہ سے سینئر ممبر بورڈ نے اس زمین کو کینسل کر دیا تھا، اور اس طرح سے وہ کام جو ہے تاحال التوا کا شکار ہے۔ 70 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی، اس میں کمیشنیں بھی تقسیم ہوئی اور ٹھیکیداروں کے پاس بھی پیسے ہیں، لیکن اس 70 کروڑ روپے جو تھے وہ ہمارے محکمہ ورکر ویلفیئر بورڈ کے ڈوب گئے۔ سوسائٹ لیبر سٹی بھی کا بھی کام روک دیا گیا، اور اس طرح سے جو ہے ہمارا اس وقت ادارہ بھی خاموش ہے اور حکومت بھی خاموش ہے۔ اب ادارہ اس لیے خاموش ہے کہ جو 70 کروڑ روپے ملے ہیں وہ کچھ ادارے کے لوگوں کو کمیشن ملی ہے، اور بقیہ جو پیسے جو ادائیگی ہوئی ہے، پیمنٹ ہوئی ہے جن ٹھیکیداروں کے نام پر، تو وہ کمپنیاں بھی افسران کی اپنی کمپنیاں تھیں، تو اس لیے خاموشی ہے۔ اگرچہ وہ 70 کروڑ روپے کام نہیں ہو رہا ہے تو ٹینڈر کینسل ہو چکے ہیں، تو ان تمام ٹینڈرز کی تمام پیسوں کو واپس قومی خزانے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تاحال اس پیسوں کو واپس نہیں لیا گیا، جس کی وجہ یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے۔ ناظرین، اب میں احتشام میو کے متعلق آپ کو بتاؤں گا، جو خود جعلی ڈگری کے نام پر جس نے ورکر ویلفیئر بورڈ میں نوکری حاصل کی، اس نے کس طرح سے 2018 میں جعلی اپائنٹ کیے ہیں۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ 2018 میں جب انتخابات ہونے جا رہے تھے تو نگران حکومت قائم کی گئی، اور نگران حکومت کے دوران جو 3 ماہ تھے، 90 دن میں احتشام نے خلاف قانون، یعنی یہ 18 گریڈ کے تھے تو ان کو یہ اپائنٹمنٹ اتھارٹی نہیں ہے۔ ورکر ویلفیئر بورڈ میں محض جو سیکریٹری ہوتے ہیں ورکر ویلفیئر بورڈ کے، وہی اپائنٹمنٹ اتھارٹی ہوتے ہیں، تو احتشام نے 244 جو تھے وہ اپائنٹ کیے 11ویں اسکیل میں، 11 اسکیل کے اس شخص نے، احتشام نے 244 اپنے دستخطوں سے اپائنٹ کیے، اور وہ 244 اپائنٹمنٹ جو تھے وہ باقاعدہ بیچے گئے ہیں، اور اس کی جو قیمت تھی وہ اس وقت 8 لاکھ روپے میں فی اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ بیچا گیا تھا۔ 244 اپائنٹمنٹ کیے گئے خلاف قانون۔ جب حکومت بنی تو جو پیسے تھے وہ ان کی بندر بانٹ ہوئی، اور پھر اس طرح سے اس شخص کو بچا لیا گیا۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے بھی اعتراض داخل کیا تھا، اور مختلف اداروں کی جانب سے انکوائریاں بھی شروع کی گئی تھی کہ جو 244 اپائنٹمنٹ کیے گئے ہیں احتشام کے میو کے جو خود جعلی ڈگری پر جس کا اپائنٹ ہوا ہے، اس نے خود جعلی اپائنٹ کیے، 244 اپائنٹ کیے تھے 2018 میں۔ پھر جب گورنمنٹ بنی، صوبائی گورنمنٹ کی تشکیل ہوئی 2018 میں، تو نہ تو ان لوگوں کو نکالا گیا نوکریوں سے، بلکہ اس احتشام کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا گیا، اور پھر آنے والے ہر وزیر نے اس سے وہ کام لیے جو آج تک لیے جاتے رہے ہیں، اور ابھی تک بھی کرپشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، جعلی ڈگری میں اپائنٹ ہونے والے احتشام کا ایک اور مزید اسکینڈل ہے جس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک 2009 میں کراچی میں ایک پرسٹن یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، اور اس پرسٹن یونیورسٹی کی جو تھی وہ ایفیلیشن کرائی گئی ورکر ویلفیئر بورڈ کے پلیٹ فارم پر۔ ورکر ویلفیئر بورڈ کی جانب سے 400 طلبہ تھے، ان کو ایڈمیشن کرایا گیا پرسٹن یونیورسٹی میں، اور 3 سے 4 سال کا کورس تھا اس پرسٹن یونیورسٹی کا۔ محکمہ محنت کے جو 400 لوگ تھے، ان کے 400 بچوں کو اس پرسٹن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرایا گیا، اور ایڈمیشن کرانے کے بعد کورس بھی ہوتا رہا، اور پرسٹن یونیورسٹی کی جانب سے ہر 6 ماہ کے بعد ایک لیٹر جاری کیا جاتا تھا فیسوں کے لیے، کہ فیسیں، بچوں کی فیسیں ادا کی جائیں، لیکن ٹال مٹول کر دی جاتی تھی، فنڈ نہ ہونے کا بہانہ کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے تقریباً 3 سے 4 سال گزار لیے بغیر فیس کے، اور ان بچوں نے امتحانات بھی دیے، اور وہ تمام جو 400 محنت کشوں کے بچے تھے انہوں نے پاس آؤٹ بھی کیا، ڈگریاں بھی لی۔ اچھا، ڈگری پاس تو ان لوگوں نے کر لیا، لیکن پرسٹن یونیورسٹی نے انہیں ڈگری دینے سے روک دیا۔ ان انتظامیہ کا کہنا تھا چونکہ 4 سال سے ہمیں ان کی فیسوں کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ہم ڈگری نہیں دے سکتے۔
محنت کشوں کے بچوں نے اور محنت کشوں ان بچوں کے والدین نے کئی سالوں تک چکر لگائے، ورکر ویلفیئر بورڈ کے چکر لگاتے رہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ پھر ان محنت کشوں نے اپنے گھروں کو فروخت کیا، اپنی خواتین کے زیور فروخت کیے، اپنی قیمتی اشیاء فروخت کر کے وہ ڈگریاں حاصل کی، ادائیگی کی پرنسٹن یونیورسٹی کو، اور پھر اس طرح سے وہ ڈگریاں لے کر مختلف جگہوں پر آج وہ نوکریاں کر رہے ہیں۔ لیکن لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، ورکر ویلفیئر بورڈ کی جانب سے اس وقت ادائیگی نہیں کی گئی۔ پھر جب آصف میمن صاحب سیکرٹری ورکر ویلفیئر بورڈ بنے تو یہ جو تھے جعلی ڈگری لے کر نوکری حاصل کرنے والے احتشام میو، اس نے اس پرنسٹن یونیورسٹی کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، اور پھر اس طرح سے آصف میمن، احتشام اور پرنسٹن یونیورسٹی کی جو مبینہ انتظامیہ تھی، ان سب نے مل کر تقریباً 3 کروڑ اور 72 لاکھ روپے جو فیسوں کی مد میں پیسے ورکر ویلفیئر بورڈ میں موجود تھے، وہ پیسے نکلوائے۔ 50% پرنسٹن یونیورسٹی کو دیے گئے اور 50% آصف میمن اور یہ احتشام میو کی جیب میں گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کرپشن تھا، اس میں مرکزی کردار ادا کیا جعلی ڈگری والے احتشام نے۔ ورکر ویلفیئر بورڈ کی جانب سے جو کراچی میں لیبر کالونی بنائی گئی، اس لیبر کالونی میں تقریباً 1000 فلیٹس جو ہیں وہ تعمیر کیے گئے۔ یہ جو زمین تھی جہاں لیبر کالونی بنائی گئی، جو لیبرز کے لیے فلیٹس بنائے گئے، وہ 20 ایکڑ پر مشتمل تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ سائٹ ایسوسی ایشن سے اس زمین کو پرچیز کیا گیا تھا۔ جب اس زمین کو پرچیز کیا گیا تو اس وقت اس کی مالیت جو تھی وہ خاصی کم تھی، لیکن یہاں 1000 فلیٹس بنائے گئے، اور یہ زمین جو ہے جو گلشن معمار کا جو ایک پوری دنیا میں مشہور ریزورٹس ہے، ڈریم ورلڈ کے سامنے یہ زمین ہے بالکل۔ اس 20 ایکڑ زمین پر جو تھی وہ لیبر کالونی بنائی جانی تھی، یہاں فلیٹس تعمیر ہونے تھے، لیکن یہاں صرف 20 ایکڑ میں 1000 فلیٹ جو تھے وہ تعمیر ہو سکے، اور 20 ایکڑ کی جو زمین تھی اس میں 12 ایکڑ میں جو ہے وہ 1000 فلیٹ تعمیر ہوئے، جبکہ 8 ایکڑ زمین جو تھی وہ بچ گئی تھی۔ اور اس زمین کو جو فروخت کیا وہ تھے جناب افضل میو، جو میو کنسٹرکشن کمپنی کے مالک، اور احتشام جو جعلی ڈگری رکھنے کے بعد جو ہے وہ ورکر ویلفیئر بورڈ میں اپائنٹ ہوئے تھے، ان کے والد ہیں۔ تو یہ 8 ایکڑ زمین جو تھی وہ تمام افسران کے ساتھ ملی بھگت کے بعد وہ پرائیویٹ بلڈروں کو فروخت کی گئی، اور اس جگہ پر آج فی ایکڑ زمین کی مالیت 60 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ اس طرح سے تقریباً 4.5 ارب روپے کی وہ زمین جو ہے پرائیویٹ بلڈروں کو فروخت کی گئی۔ اس میں بھی مرکزی کردار یہ احتشام میو، اس کے والد افضل میو، اور بتایا جاتا ہے کہ آصف میمن اور اس کے علاوہ دیگر افسران بھی اس میں ملوث تھے۔ باقاعدہ اس 4.5 ارب روپے کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا، مختلف افسران نے اپنی اپنی کمیشن حاصل کی، اور ورکر کے نام پر ورکر کے جو پیسے سے زمین خریدی گئی تھی، اس طرح سے پرائیویٹ بلڈرز کو بیچ کر اس کو جو ہے پیسوں کو تقسیم کیا گیا۔ ناظرین، محکمہ محنت میں ہی میں آپ کو ایک اور اسکینڈل کے متعلق آگاہ کرتا چلوں کہ حکومت سندھ کی جانب سے جو ہمارے محنت کش ہیں ان کے بچوں کو مختلف مد میں پیسے دیے جاتے ہیں، ان کی مالی مدد کی جاتی ہے، جہیز فنڈ بھی دیا جاتا ہے، اور مختلف طریقوں سے۔ تو پھر ایک فنڈ ایسا بھی ہوتا ہے جو محنت کشوں کے بچوں میں کیش پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن میں تقریباً 4000 بچوں کے لیے جو تھے وہ پیسے بھیجے گئے تھے، اور فی کس بچے کو 6000 روپے جو تھے وہ دینے تھے ورکر ویلفیئر بورڈ کی جانب سے، اور اس کے انچارج تھے جناب ڈی ایس تھے سیف اللہ بلو۔ تو سیف اللہ بلو لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن کے انچارج تھے۔ انہیں ہر بچے کو چیک کی صورت میں 6000 روپے ادا کرنے تھے، ان محنت کشوں کے بچے جو رجسٹرڈ تھے یا جو اسکولوں میں پڑھے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سیف اللہ بلو صاحب نے بینک کے عملے سے مل کر وہ تمام پیسے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کیے، اور تمام پیسے ہڑپ کر لیے گئے۔ کسی ایک بچے کو بھی چیک نہیں دیا گیا، وہ تمام پیسے جو تھے وہ ہڑپ کر لیے گئے۔ اور سیف اللہ بلو کے متعلق آپ کو یہ بتاتا چلوں
کہ سیف اللہ بلو علم دین بلو کے بھتیجے ہیں۔ علم دین بلو پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعلیٰ سندھ کے، جنہوں نے اپنے ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو نوکریاں دیں، اور سینکڑوں لوگوں کو ناجائز نوکریاں دیں، اور جعلی ڈگریوں پہ وہ نوکریاں مبینہ طور پر دے کر گئے۔ اس کے علاوہ یہی سیف اللہ بلو جو علم دین بلو کے بھتیجے بتائے جاتے ہیں، 2013 میں ایک میگا کرپشن میں وہ 2 سال جیل میں بھی گزار کر آئے ہیں، اور نیب نے انہیں گرفتار کیا تھا، اور وہ 2 سال جیل میں رہے تھے۔ تو محکمہ محنت میں ہونے والی کرپشن کی یہ داستانیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اور مزید جو خبریں مجھے ملتی رہیں گی محکمہ محنت یا اس کے علاوہ جس ادارے میں بھی کرپشن کی خبریں مجھے موصول ہوتی رہیں گی، میں عوام تک پہنچاتا رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔